बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज की तारीख के अंदर दो सवालात हैं जो हमारे सामने हैं। एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत बड़ी जमात है, अपोजिशन में है, बेशुमार मसाइल का शिकार है, इमरान खान साहब पाबंद सलासिल हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद विलिंग है कि बात करे एस्टेब्लिशमेंट से या जो मुक्तदर हल्के हैं उनसे? अभी सलमान अकरम राय साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना यह है कि वो आज भी बात करना चाहते हैं और वो कहते हैं हमसे मुकालमा कीजिए। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, फेसबुक पर पोस्ट देख लीजिए, आज भी उसके ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनके हवाले से कहा जा सकता है कि कम अज़ कम वो हालात को नॉर्मलाइज तो नहीं कर रही। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक रिटेलिएटरी मोड के अंदर कर रही है? क्या ये वो जवाब है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जानिब से, अपने लीडर की जानिब से दे रही है कि जब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे तो ये रिएक्शन तो आता रहेगा? दूसरी बात ये है कि क्या दूसरी साइड, जिसे हम हुकूमती साइड कह लें या एस्टेब्लिशमेंट की साइड कह लें, इतना अरसा गुजरने के बाद क्या कोई सीरियसनेस है कि गुफ्तगू कोई करना चाहता है, या ये बात बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दी गई है? क्योंकि जिस तरह सलमान अकरम राय साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके मुताबिक कि लिख दिया गया है कि हमें निशाने इबरत बनाना है। तो ये किसने लिखा है? ये अगर राइटिंग ऑन द वॉल है तो किस तरीके से सामने आई है? सिर्फ हालात को देखते हुए या ये फॉर्मली कम्युनिकेट कर दिया गया है? क्योंकि अगर तो ये पॉलिसी डिसीजन है तो फिर तो मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं बचती। हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली जनाब उमर यूसुफ, उन्होंने एक और एलिमेंट को सामने रखा है और वो ये कि इस वक्त मुल्क के अदालती निज़ाम के अंदर जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि कोई भी अदालती हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर अडयाला जेल के अंदर जो मामलात हैं तो पुलिस बिल्कुल भी पाबंद नज़र नहीं आती किसी भी ऐसे हुक्म की तरफ से जो अदालत की जानिब से दिया गया हो। अब उमर यूसुफ साहब आज का फरमा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, आप खुद ही सुन लीजिए। जिस वक्त ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 बेंच का ऑर्डर, इसी बेंच का ऑर्डर हम लोग जब पुलिस के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं जी हम लोग कोई ऑर्डर नहीं मानते हैं, हम लोग या ऑर्डर मानते हैं तो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल का इंटेलिजेंस एजेंसी का जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है। ये बात तल्ख है, लेकिन उन्होंने कोई लगी लिपटी कहे बगैर ये बात की है। अब क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें ओन नहीं करती। शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि जो फाइनल कंडीशंस हैं इमरान खान साहब की रिहाई की वो ये है कि 60 दिन तक इमरान खान साहब की जानिब से कोई ऐसा बयान ना है जिससे हालात ख़राब हों। लेकिन बात इमरान खान साहब से ज़्यादा अब शायद उनकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस की भी है। मामला जा किस तरफ रहे हैं, अहम मामला, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और साबिक वफाकी वज़ीर हैं। खुर्रम साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ। बीइंग अ सेनेटर ऑब्वियसली आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी जमात को ऑन वेरियस ओकेजन्स। अब मुझे ये फरमाइएगा कि इस वक्त पोजीशन है क्या वाकई ये बात दुरुस्त है फैक्चुअली कि ये एक्सपेक्टेशन है इमरान खान साहब से कि वो 60 दिन तक, 50 दिन तक, 45 दिन तक खामोश रहें, उनकी जानिब से कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान या तनकीदी बयान ना आए, उसके बाद हालात बेहतर हो सकते हैं आपके यानी इमरान खान साहब के मुकद्दरा से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर हम लोग मुख्तलिफ लोगों की बातें सुने तो इजाजुल हक साहब ने अभी एक प्रोग्राम में कहा था कि जी जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का वो मिसाल दे रहे थे कि 1998 में जो उनके साथ हुआ था और फिर क्या था एंड में वो वापस आ गए थे क्योंकि उन्होंने उनकी सारी कंडीशंस मान ली थी या जो भी कर लिया था। तो अगर इमरान खान उसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब की तरह वो सारी कंडीशन मान ले, मींस के ज़मीन पे लेट जाए और हर चीज़ कंसीड कर दे, तो इनको भी हो सकता है। ऑब्वियसली वो इमरान खान करेगा नहीं, वो उसकी फितरत में नहीं है। नंबर 2, जो सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की थी कि जी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर अगर आपको मुझे नहीं मालूम कि अगर आपको किसी किस्म का इब्हाम है तो वो किस बेसिस पर है। मैं आपको बता देता हूँ हमें इब्हाम क्यों नहीं है। हम क्यों क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट किया जा रहा है। नंबर 1,
ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ لوگ بینڈ نہیں کر سکتے, اس کو صرف توڑ سکتے ہیں ورنہ بینڈ نہیں کر سکتے. یہ وہ اس قسم کا وہ جو سٹیل ہوتا ہے کہ جس کو ہم 60 گریڈ یا 80 گریڈ کہتے ہیں, جس کو آپ بہت زیادہ وہ کر نہیں سکتے, اور یہ سالڈ ہوتے ہیں. تو پھر ایک ان کو یہ پرابلم ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن کے تھرو انہوں نے آئین کو پامال کیا 2023 میں, اور اس کی وجہ سے جو کنسیکوینسز ہوئے, پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہر لحاظ سے توڑنے کی کوشش کی. ایک کینڈیڈیٹ کو پہلے فائل نہیں کرنے دیا, جس نے فائل کر دیا اس کو وہ غائب ہوتا گیا, پھر اس کے بعد جب واپس آ گئے پھر کس لحاظ سے کر کے الیکشنز ہوا, پھر الیکشنز کی کنسیکوینسز کیا ہوئے, کس طریقے سے ہوا, یہاں تک کہ وہ جو جیسے نواز حسن صاحب ہیں جو کہ عمر ایوب کے حلقے سے, انہوں نے آفیشلی کہہ دیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں, کنسیڈ کر دیا تھا, مبارکباد دے دی تھی. آج وہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ان کو خیال آ گیا کہ جی میں تو اپنے ٹائم پیریڈ کے بعد خیال آ گیا جو ان کا وہ بنتا تھا کہ بھئی نہیں میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کورٹس نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, لیکن ہم لوگ جنہوں نے پہلے دن سے دائر کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہماری باتیں تو نہیں مانی جا رہی, ہماری باتیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نہیں کر سکتے. ایک چیز ہو گئی. پھر جس طریقے سے یہ لوگ ابھی جو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے, آپ سوچئے کہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھئی اجازت دو, اور وہاں پہ انتظامیہ, یا تو وہ انتظامیہ دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے, یا وہ انتظامیہ حکومت کی وجہ سے جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے ان کی وجہ سے بات نہیں مان رہی, یا وہ انتظامیہ کسی اور کی وجہ سے بات نہیں مان رہی. تیسری بات تو ہو نہیں سکتی. انتظامیہ کی اپنی یہ جو جیل خانہ جات ہے ان کی اپنی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کورٹس کی بات نہ مانے, یہ ان کی اپنی اوقات نہیں ہے. تو یا تو گورنمنٹ ان کو شے دے رہی ہے یا کوئی اور شے دے رہا ہے, جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور دس از مطلب اس میں آپ خود دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. نمبر 3, جس طریقے سے پاکستان, جس طریقے سے آئین کے اندر چینجز لائی گئی, اب مجھے نہیں پتا, خرم دستگیر صاحب از اے ویری سینئر پولیٹیشین, ان کے والد صاحب نے بڑی میں نے پالیٹکس میں کیا, اور خرم دستگیر صاحب از ون آف دا پیپل جنہوں نے اس چیز کو کنسیڈ کرتے ہوئے کہا کہ میں عزت کی ہار مجھے وہ ہے, and I respect him for that thing. وہ چاہے بے شک وہ بعد میں کرے, انہوں نے فائل بھی کیا ہوگا, وہ اپنی جگہ پہ کیا ہوگا, لیکن بعض پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے باوجود جس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس آئی ہیں, کیا آپ مجھے بات بتائیں منیب صاحب, آپ بھی بتائیں جی, کیا وہ امینڈمنٹس جس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں سپریم ہے, ایک منٹ بھی بحث نہ ہوئی ہو. ہاں میرے گھر میں, آپ کے گھر میں, خرم دستگیر صاحب کے گھر میں ہم لوگ بے شک بیٹھ کے کہیں کہ ہاں مجھے یہ شک منظور ہے, مجھے یہ شک منظور نہیں ہے. کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ 5 ایک پارٹی سے, 2 ایک پارٹی سے, 3 ایک پارٹی سے. کیا میں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے؟ مطلب بات وہی ہے ڈاکٹر صاحب, کے قریب جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوئی, اور 26ویں آئینی ترمیم جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں, اور وہ خیر نظر بھی آتا ہے وہ بزور بازو پاس کروائی گئی. لیٹ می ٹیک اٹ ٹو خرم صاحب, کیونکہ 2-3 پوائنٹس آپ نے اس کے اوپر رکھے ہیں. ایک تو بات خرم صاحب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے وہ بینڈ نہیں ہو سکتی, وہ کنسیڈ نہیں کر سکتے وہ گراؤنڈ جو آپ کی لیڈرشپ نے کر لیا تھا. میاں نواز شریف صاحب 2019 میں باہر چلے گئے تھے, سب کچھ کنسیڈ کر دیا تھا بقول ان کے. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو آپ یہ تسلیم کریں کہ عدالتی حکم کی وائلیشن آپ کر رہے ہیں, یا پھر کوئی آپ سے بھی زیادہ طاقتور قوت ہے جو کر رہی ہے. اور جس طرح کا ماحول اس وقت بنا دیا گیا ہے, تو سلمان اکرم رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے ہمارا فیٹ کہ ہمیں نشان عبرت بنانا ہے. تو اس میں ڈیموکریٹک کریڈینشلز آپ کے بھی ہرٹ ہوں گے, کیونکہ وقت تو گزر رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ رجسٹر بھی کر رہا ہوتا ہے. نشان عبرت تو یہ ہے کہ ایک صوبے میں 12 سال سے ان کی مسلسل حکومت ہے. نشان عبرت یہ ہے کہ اس سال فیڈرل گورنمنٹ 1200 ارب روپے خیبر پختونخوا کو, جو ان کا حق ہے, ان کو ٹرانسفر کرے گی. میں نے تو بڑی کمال عبرت, اس سے بہتر عبرت تو کم ہی دیکھی گئی ہے. اور جو ان کہتے ہیں کہ جی ہماری آواز گونجے گی, ان کی آواز گونجتی ہے صرف اپنے ذاتی اقتدار کے مقاصد کے لیے. ان کی آواز کبھی نہیں گونجی کہ دہشت گردی کے خلاف یہ کہیں کہ ہاں جی ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں گے. دہشت گردی کے آگے تو یہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور مصالحت, بزدلانہ مصالحت کر لیتے ہیں. تو اگر اتنی آواز گونجنی ہے تو پھر آواز دہشت گردی کے خلاف گونجنی چاہیے نا, پاکستان کے دشمنوں کے خلاف گونجنی چاہیے. لیکن وہاں کبھی ہمیں گونجتی ہوئی آواز نظر نہیں آئی.
پارلیمان میں جہاں کہتے نشان عبرت ہے، ایک اتنی بڑی تعداد موجود ہے، اور عبرت نہیں مقامی، آئی تھنک ان کے لیے تو ندامت ہے کہ ابھی تک یہ پارلیمان میں پچھلے 14 مہینوں میں پاکستان کے کسی مسئلے کے حل پر بات نہیں کر سکے. یہ صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں. اور جو بات ہم اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے، دیکھیے منیف صاحب آپ بھی اس کو ڈسکشن میں ضرور کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جو کر دیا ہے، جی لیکن اب اڈیالہ جیل کے جو مضافات ہیں وہ تو ایک سرکس بن گیا ہے کہ آدھے لوگ جن کا نام ہے وہ کہتا ہے جی اس نے میرا نام دینا تھا اور اس نے نہیں دیا، اور جس نے نام دینا تھا وہ کہتا ہے جی میرا نام بھی اس میں سے غائب ہو گیا ہے. تو اس کی جو بھی ایشوز ہیں، ہر منگل اور جمعرات کو بہرحال ملاقات ہو رہی ہے. اب وہ سارے لوگ جو خواہش مند ہے، اگر ان کی نہیں ہو رہی یا جس بندے کو جس آرڈر میں ملنا چاہیے، تو یہ تو غالباً جیل کی انتظامیہ یا پنجاب حکومت اس کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ جی اب جب کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ منگل اور جمعرات کو ملاقات ہوگی تو ملاقات نہ ہو. ملاقات باقاعدگی سے منگل اور جمعرات کو ہو رہی ہے. خرم صاحب الاؤ می، وہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے، جو میں مزید بھی بات کر لیتے ہیں، کہ آرگومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ملاقاتی جن کو خود خان صاحب چاہتے ہیں یا جماعت چاہتی ہے کہ وہ ملیں، ان کو نہیں ملنے دیا جاتا. جن کا نام لسٹ میں ہوتا ہے ان کو روک کر کسی اور کو بھیج دیا جاتا ہے. یہ کام یا آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ اختیار کس کا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو بہت سے لوگ جو آپ کے ساتھ اس وقت ایسوسیٹڈ تھے، آج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی لمبی قطار ہوتی تھی میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، لوگ جاتے تھے، ملنے تھے، لیکن اتنی سختی نہیں تھی جو آج ہے. جی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں خود اس کا عینی شاہد اور وکٹم ہوں کہ کس طرح 2019 کی موسم گرما میں پہلے لوگوں کی ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور جب ایک خاص تعداد سے بڑھی تو ایک دن ہمیں بتایا گیا، اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنا درست ہے، کہ وزیر اعظم بانی چیئرمین کی براہ راست انٹرونشن کے اوپر ملاقاتیں بند کر دی گئیں. اور ملاقاتیں بند تھی، ان کو پہلے ملاقاتیں بند کر دی گئیں، پھر انہیں کوٹ لکھپت سے نیب میں ٹرانسفر کیا گیا جہاں پر ان کی طبیعت بہت ناساز ہوئی. تو یہ سارے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تاریخ میں اگر جائیں گے تو یہ تو پھر دلدل ہے، اس میں کبھی معاملہ حل نہیں ہوگا. ایشو یہی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے مسائل، پاکستان کے عوام کی فلاح کا کوئی فارمولہ، کوئی سوچ، کوئی تجویز پیش نہیں کر رہی. وہ خیبر پختونخوا میں گورننس کے کوئی نئے ہمارے پاس ایشوز نہیں. اور یہ سب لوگ ہم پوچھتے ہیں کہ جی بڑی پاپولر جماعت ہے اور پاپولیرٹی کا ایک ضرور غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پاپولیرٹی کا نتیجہ وہ نکلنا ہے جیسا آج خیبر پختونخوا موجود ہے، جہاں جو ہے وہ صحت، تعلیم، امن و امان، انفراسٹرکچر، جو آپ کا جو دوسرے ایشوز ہیں جتنے بھی سوشل، وہاں پورا بیڑا غرق ہے. تو لیکن اگر واقعی ہم کہتے ہیں نشان عبرت ہے، تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس جماعت کو پاکستان کی اگر دوبارہ اللہ نہ کرے کبھی جو حاکمیت ملے تو وہ نشان عبرت جو کہ بھی بنایا وہ پاکستان بھی بن جائے. نہیں، بٹ خرم صاحب بات یہ ہے نا کہ دیکھیے ان کی پاپولیرٹی کو آپ کہتے ہیں ہوا میں، وہ ایک غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے، لیکن بصد احترام اس بے شک وہ غبارہ ہے یا ہوا ہے، لیکن اس کا شکار آپ بھی ہوئے. آپ نے بڑے آنریبلی اپنی الیکشن کے اندر آپ بے شمار الیکشن لڑے ہیں، آپ نے اپنی شکست تسلیم کی ہے. لیکن آرگیومنٹ صرف یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ان کے ساتھ ہیں، بار بار وہ یہی کہتے ہیں کہ جو رگڑا پاکستان تحریک انصاف کو لگایا جا رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، وہ کسی اور کے ساتھ بالکل غلط ہے. میں اس سے سخت ترین اختلاف کرتا ہوں. میں نے ابھی آپ نے عدالتی نظام کی بات کی، وہ عدالتی نظام جس میں 22 مہینے حمزہ شہباز بغیر کسی ثبوت کے جیل میں رہے، وہ بہت اچھا تھا، اور آج کا نظام خراب ہے. وہ عدالتی نظام جس میں 16 مہینے سعد رفیق کی ضمانت کی پیشی نہیں سیٹ ہوتی تھی، وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا، اور آج جو ہے نظام خراب ہو گیا. تو یہ پلیز مت کہیں، ہم سب اس نظام کے سامنے اس کے وکٹمز بھی ہیں، اس کے بینیفیشری بھی رہے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی آج کا ظلم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کبھی، یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں اگر آج کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن یہ صرف یہ ہے کہ ہم سب کو اسی لیے آج بھی ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں. یہ اٹھ کر گئے ہیں، اور یہ بات دوبارہ ہم ہمیشہ تیار ہیں کہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی سولوشنز ہیں، اگر آپ کی ڈیمانڈ بھی ہے. یہ عجیب بات ہے
کہ یہ IMF کو ڈوسیے پیش کر دیتے ہیں لیکن حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سامنے کوئی کاغذ نہیں رکھتے جس کی بنیاد پر ہم کوئی آگے بڑھ سکیں. جہاں بھی ان کے ایک بات، جتنے بھی گریونسز ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے ہیں، چاہے وہ 8 فروری کے انتخابات کے ہیں، چاہے وہ 26 مئی کے ہیں، آج تک ایز آف ٹوڈے پاکستان تحریک انصاف ان کے دستاویزی ثبوت، شواہد حکومت کے سامنے نہیں رکھ سکی. صرف میڈیا پر گفتگو ہے، الزامات ہیں، پریس ٹاکس ہیں، لیکن جب اصل بات آتی ہے تو کوئی ثبوت نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، اس بات کو تو آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ بار بار اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کی پارٹی کی جانب سے، آپ کی پارٹی کے جو مختلف آبویسلی قیادت ہے وہ ان کی جانب سے مذاکرات کی بات ہوتی رہی ہے. پر اگین آئی ووڈ سے اگر آپ آج ہی اپنا سوشل میڈیا اس کو مانیٹر کریں، جو اس پر آج بھی پوسٹس آ رہی ہیں، کیا اس کے نتیجے میں آپ کی ایک فیئر اسیسمنٹ ہے کہ آپ کی بات بن سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اس نظام سے، اس ریاست سے مذاکرات کے عمل کی، یا نہیں بن سکتی؟ منیر صاحب میں آپ کو ایک بات اس کا میں جواب اس طرح آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ ابھی میرا یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، جب آپ اس کو اپنے یوٹیوب میں ڈالیں گے تو وہ لوگ جو آپ سے شاید پیار کرتے ہیں وہ مجھے گالیاں دیں گے کہ یہ ڈاکٹر ایسا، یہ ڈاکٹر ویسا، یہ فلانا ہے. تو کیا میں سمجھوں گا وہ چینل 365 کے لوگ ہیں جو مجھے گالیاں دے رہے، یا وہ آپ کی ویورشپ ہے جو مجھے نہیں پسند کرتی اور آپ کو پسند کرتی ہے، یا خرم دستگیر صاحب کو پسند کرتی ہے؟ میں اس کا کیا مطلب لوں گا؟ دیکھیں، آپ کو اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی پہلے 70% تھی، اب تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل بعض ادارے کہہ رہے ہیں کہ 90% تک لوگ جو ہیں وہ پرو پی ٹی آئی ہیں، یا پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے سمپتھائزز ہیں، یا وہ گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں فور ون ریزن another ریزن. میں ان ریزنز پہ بھی آ جاتا ہوں. اب وہ اگر ان کو گالیاں دے رہے ہوں گے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، ابھی خرم دستگیر صاحب نے بات کی ہے کہ بھئی پہلے حالات یہ تھے. دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پہلے حالات کبھی اچھے نہیں تھے. میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل نظام تھا وہ بہت خراب تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن جو چینج ہو رہی ہے اس کے لیے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. آپ کی جو کانسٹیٹیوشن اور آپ کی جو باقی اپوزیشن ہے ان میں جو عورتیں ہیں ان کے اوپر 3 MPO کے تحت ایک عورت کو 10 دفعہ گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے بال پکڑ کے کھینچے جاتے سرے عام. کیا یہ پہلے آپ نے کبھی دیکھا؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے کیا 70-75 سالہ عورت کے گریبان پہ مردوں کو ہاتھ ڈالتے دیکھا؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو ٹھیک ہے، بالکل ہو رہا ہوگا، وہی چیز آ رہی ہوگی. جس طریقے سے آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ادارہ جو پارلیمنٹ ہے سپریم ہے وہ کیا کرتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اور دا لا. اب ہم کیا کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو تو ہم نے چلو جو ستیہ ناش کرتے ہیں اس سے پہلے کیا کر دیتے ہیں، ہم لا بدل دیتے ہیں، ہم لا کے اندر چینجز لے آتے ہیں کیونکہ وہ تو سمپل میجورٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم اس کے اندر کر کے لے آتے ہیں. تو ہم اس لحاظ سے اس پورے ملک کا بیڑا غرق کریں گے. آپ کے نزدیک یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اس لیے ہے بیکاز آف این آپریسو رجیم. ابھی آپ نے مثال دی کہ وہ سوشل میڈیا، ابھی آپ نے مثال دی سوشل میڈیا کی. اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ وہ جو مرضی آتا رہے، لیکن کچھ باتیں پارٹی پالیسی ہوتی ہے. نہیں، یہ کوئی کسی پرائیویٹ یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر کا اکاؤنٹ تو نہیں ہے، یہ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. اگر ان کے اوپر اس طرح کی بیانات آتے ہیں کہ کہانیاں نہ سنائیں آرمی چیف، یہ ہو گیا، قوم کو بڑا شعور ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرا سوال شروع میں بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہے، آپ کیا چیز لے کر ٹیبل کے اوپر کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں نا ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. سو ود دس رننگ پیرلل، یہ جو سوشل میڈیا پر ہے، کیا بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. لیٹس پٹ اٹ لائک دس. پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا ایک سمپل اور ویری کلیئر وہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے لحاظ سے مطلب عمران خان کہتا ہے کہ مجھے ہٹا کے جو بات کرنی ہے اس ملک کے لیے کرنی ہے. اور یہ ساری جو میں نے آپ کو نقشہ کھینچا ہے صرف ایک وجہ سے کہ پاکستان کے اندر نمبر 1 پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نمبر نہیں ہے، نمبر 2 جیسے آپ نے کہا کہ یہ اپریسو رجیم ہے، وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس واچ ڈاگز والے، انہوں نے پاکستان کو اپریسو رجیم کہا ہوا ہے. جو پاکستان کے اندر یہ انٹیلیجنس یونٹ والے، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ والے، انہوں نے پاکستان کو
जुल्फिकार अली सॉरी क्या नाम है, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के रिजीम से ज्यादा डिक्टेटोरियल या अथॉरिटेरियन रिजीम करार दिया। ठीक है, अब अगर हम आगे बात कर देते हैं, मेरे ख्याल में ये हुकूमत को और वो सारे इदारे जो मजबूत हैं उनके लिए मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए आपको इमरान खान को इक्वेशन में लाना पड़ेगा। ठीक हो गया, जब इमरान खान पीटीआई इक्वेशन में आ जाएगी तो यहाँ पे आपको लगता है हालात ठीक हो जाएंगे? ओके, ठीक, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, सारी चीजें ठीक होंगी। ये इनकी जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत है। चले मैं लेट मी सर टेक इट, उसको हम तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको कंक्लूड कर लेते हैं ना खुर्रम साहब। ऑब्वियसली आप एक लंबी फहरिस्त है जो डॉक्टर साहब ने गिनवाई, और उन्होंने तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड को भी किया। व्हाट सरप्राइजेस मी कि बहुत सी रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की आउटलुक को स्टेबल करते हैं, कहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी वजह से बहुत सारे जो उन्होंने की फैक्टर्स गिनवाए हैं उनमें डाउनवर्ड ट्रेंड है। मोर ओवर उनका यह ख्याल है कि जब तक आप इमरान खान साहब को इक्वेशन में नहीं लाएंगे, इक्वेशन में लाने का मतलब ये नहीं है जिस तरह की कमेटीज वगैरह बनाई, यानी इक्वेशन में लाके उनकी अहमियत को तस्लीम नहीं करेंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जी, मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी इस्तेहकाम भी आ चुका है और सियासी इस्तेहकाम भी आ चुका है, और उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो तशद्दुद की सियासत की थी, जिसकी इंतहा जो है वो 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन को शहीद करके इन्होंने 26 नवंबर को हासिल की, इनको भी अब समझ आ गई है कि सड़कों पर आकर बलवा करके ये अपने सियासी मकासद हल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो उसकी दूसरी साइड है कि बिल आखिर इन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना होगा। 26वीं आईनी तरमीम की बहुत बात हुई है। बात यह कि 26 आईनी तरमीम में जब इनसे पूरी कंसल्टेशन की गई, कंसल्टेशन के बाद जब मौका आया तो ये नादा सजदों में गिर गए जब वक्त क़याम आया। फिर वोट करते ना उसके लिए जिसके लिए कंसल्टेशन की थी, आखिर में आकर ये उसी तरह एब्सटेन करते हैं जिस तरह 2014 में इन्होंने टेररिज्म लॉज के ऊपर एब्सटेन किया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी, मैं दोबारा इसको सराहत से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनकी बेहतर हाकमियत, उनकी बेहतर खिदमत में इनका किसी भी तरह कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ एक अपने इक्तदार की और बानी चेयरमैन की सर्वाइवल की सियासत कर रहे हैं। अगरचे 12 साल से इनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, जहां एक मुकम्मल बेड़ा गर्क हमारे सामने है कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि जनाब जो 15,000 अरब रुपया वफाक ने आपको पिछले 12 साल में दिया है वो आपने कहाँ खर्च किया है, तो ये नहीं जवाब दे सकते, इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात करते रहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स की बात ये है कि मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि फिच ने रेटिंग जो है वो स्टेबल से ज्यादा उसको बेहतर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का आउटलुक जो है वो बेहतर हो रहा है पहले के मुकाबले में, और इस तरह की तो हमने देखा ही नहीं था कि पिछले जो है तकरीबन 18 माह से डॉलर जो है, डॉलर रूपी पैरिटी वो स्टेबल है। और पाकिस्तान ने गालिबन, आपने ये जो याद कराया इन्होंने कि ये बड़े लंबे नंबर्स हैं, एक नंबर मेरे पास भी है कि 1965 के बाद सबसे कम महंगाई जो है वो इस माली साल में देखी जा रही है 2024-25 में। तो पाकिस्तान के अवाम का फायदा तो इसीलिए है कि महंगाई कम से कम हो। इसी तरह जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि 1958 के बाद से पहली दफा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस साल सरप्लस होगा, यानी पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा और आउटफ्लो उसका कम हुआ होगा। तो लिहाजा अब हर लिहाज से जो है वो हम एक बेहतर आउटलुक देख रहे हैं। और अगर आवाम की बात करनी है तो मैं अज़राए करम सड़क पर जाएं और ये बात नोट करें कि पिछले साल के मुकाबले में आज सब्जियों की कीमत आधी और उससे भी कम हो गई है। तो पाकिस्तान की आवाम हो रही है। इसी तरह जो है घी की कीमत गिर रही है, अभी हमारे सामने पिछले 10 दिनों में घी की कीमत गिरना शुरू हो गई। और ये ठीक है कि जो पाकिस्तान के काश्तकार हैं उनके सामने एक चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए जो आटे की कीमत में 50 रुपए फी किलो से ज्यादा की कमी हुई है, उनको फायदा भी हुआ, पाकिस्तान के शहरियों को फायदा भी हुआ। तो लिहाजा ये कहना कि इनकी, मैं दोबारा कहूंगा, इनकी गवर्नेंस का अगर हमने हाल देखना है तो अज़राए करम खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ ले जाए, सबकी आंखें खुल जाएंगी कि अगर ये पाकिस्तान इन्होंने बनाना है 12 साल में जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया है, तो हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। गवर्नेंस करके दिखाएं और कौमी असेंबली में और पार्लियामान में जहां ये मौजूद है वहां अपनी आवाज की गूंज
پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے استعمال کریں، نہ صرف یہ کہ صرف اپنی بانی چیئرمین کی رائے کے لیے۔ اچھا، میرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو ہم اس بات کو لمبا ڈسکس کرتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر ہمایوں احمد صاحب کا اور انجینئر خرم دستگیر خان صاحب کا۔ دونوں سائڈز کے آرگومنٹس آپ نے سنے۔ مسئلہ وہی ہے کہ بات اب تک وہیں رکی ہوئی ہے کہ یہ تنازع یا یہ جو پرابلم ہے اس کا حل کیا ہے یا اس کا حل کیسے نکلے گا۔ جہاں اپوزیشن اتحاد بن کے نہیں دے رہا وہاں حکومت خود کو بہت طاقتور محسوس کرتی ہے، جہاں انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے وہاں ہمیں انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی مشاورتی عمل یا کم از کم وہ انگیجمنٹ اس کے بارے میں تحریک انصاف کہتی رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے نہیں، واپس آئیں گے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد نہیں بن پا رہا اور کوئی رستہ نہیں نکل پا رہا جس سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے؟ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں، میرے استاد ہیں۔ شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلے یہ فرمائیے گا، عجیب سے حالات ہیں، اپوزیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف، سب سے بڑی جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوئی حکومت کے اتنے دائی نہیں ہیں، نہ ہی کوئی حکومت سے ان کو اس وقت کوئی محبت ہے، لیکن ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ گو کہ آفیشلی ابھی جے یو آئی ایف اے کی جانب سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن جو مصدقہ ذرائع ہیں وہ تو یہی فرما رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب بھی شاید اس بات پر قائل نہیں ہوئے یا ان کی شورا اس بات پر قائل نہیں ہوئی کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس اتحاد میں چلا جائے آگے۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جڑ نہیں پا رہے، یا مسئلہ دوسری جماعتوں میں آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ منیب صاحب۔ دیکھیں، تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام دونوں ایک دوسرے کی حریف ہیں۔ اگر آپ کے پی کے کی سیاست پہ نظر ڈالیں تو دونوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا ہے برسوں تک اور ایک دوسرے کو نشانے پہ رکھا ہے۔ اب آج بھی ان کا جو مفاد ہے وہ ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہے، ان کو انتخابات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے، تو ایسی کوئی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی جمعیت علماء اسلام کو جس میں معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپرد ہو جائیں یا اس کی لگام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں چلی جائے۔ تو دونوں جماعتوں میں کیا مشترکہ مفاد ہے اور اس کو کس طریقے سے یعنی محفوظ رکھا جا سکتا ہے، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، اور اس لیے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ قریب آتی ہیں لیکن پھر دور ہو جاتی ہیں، اور دور ہو جاتی ہیں تو پھر قریب آتی ہیں، کیونکہ دونوں اپوزیشن میں ہیں تو وہ اپوزیشن کا تاثر جو ہے وہ بھی برقرار رکھنا چاہتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی طاقت میں اضافے کا باعث بھی نہیں بننا چاہتی۔ تو یہ ایک تضاد موجود ہے اور جسے رفع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک، شاہد صاحب ایک یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، تاریخ آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے یا جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کا جواباً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اس میں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ افواہیں ضرور گردش کرتی ہیں کہ مذاکرات، پس پردہ مذاکرات، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن وہ باتیں صرف ٹاک شوز کی زینت ہی بنتی ہیں، مٹیریلائز کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اب کہ یہ فی الحال ممکن نہیں ہے اگلے 2-3 سالوں کے اندر، یا کچھ ایسا ہے جو شاید ہمیں معلوم نہیں ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف جو ہے وہ پورا زور لگا کر دیکھ چکی، اس نے ابتدا ہی انتہا سے کی تھی اور سڑکوں پر آنے اور ہنگامہ برپا کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لانگ مارچ کیا، اسلام آباد میں دھرنا دینے کا پروگرام بنایا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ پھر اس کے بعد توقعات لگائی گئیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو ان کو کمک مہیا کریں گے، لیکن وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اب جو پی ٹی آئی ہے وہ کوئی ایسی حکمت عملی وضع نہیں کر سکی جس سے حکومت پر یا اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ میں اضافہ ہوتا، بلکہ ہر آنے والا دن جو ہے اس دباؤ کو کم کر رہا ہے۔ اب اگر تحریک انصاف ایک عام سیاسی جماعت کے طور پر کام کرے
اور اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں اور کے پی کے میں، اس کو مضبوط کرے اور اسی سے کام لے تو پھر کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اور اب تو یہ بھی دیکھیں نا آپ، اب تو جو معاملہ ان کے درمیان یعنی خراب ہو چکا ہے جی، اور تحریک انصاف مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے، مختلف رہنما ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو اب تو تحریک انصاف کو جو اس کا داخلی بحران ہے اس سے نبٹنا ہے پہلے، اور حکومت کو کسی بحران میں مبتلا کرنے سے پہلے. شامی صاحب، یہ جو بنیادی مطالبات تھے عمران خان صاحب کے، ظاہری بات ہے قریب انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہوں، نئے انتخابات ہوں، یہ حکومت گھر جائے، وہ اگر دیکھا جائے تو اب شاید ان کا بھی ذکر نہیں آتا. پورا جو فوکس ہے وہ اس بات پر کہ جی عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی. پارٹی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے خیال میں شعبدہ بازی کے لیے یہ بات پھیلاتے رہتے ہیں کہ اتنی ڈیلز آفر ہو گئی، اتنا سب کچھ ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح کی محاذ رائی کا فائدہ نہیں ہے. کیا تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فرمائیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت واقعی ڈیلز آفر ہوئی ہوں گی اور انہوں نے پرنسپلڈ پوزیشن لیتے ہوئے ان کو قبول نہیں کیا، یا آج کے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا؟ کہ جہاں تک میرا علم ہے کوئی ایسی ڈیل جو ہے آفر نہیں ہوئی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو براہ راست مذاکرات کرنے کی بھی حامی نہیں بھری. اس کی طرف سے بار بار یہی کہا گیا ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں کے درمیان طے ہونے چاہیے. اور جو دباؤ تھا تحریک انصاف کا، اس میں بھی کمی ہوئی ہے. تو اب جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو محاذ رائی کی حکمت عملی تھی وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکی، ان کی رائے صحیح ثابت ہوئی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنا وزن کم کر لیا ہے، اپنا دباؤ کم کر لیا ہے. اب دیکھیے جو غیر ملکی کمک میسر آ سکتی تھی وہ بھی نہیں آ رہی. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان میں بھی ایک ٹھہراؤ پیدا ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ ریکارڈ غیر ترسیلات زر آ رہی ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانی سے جو توقع لگائی جا رہی تھی کہ وہ رقوم بھیجنا بند کر دیں گے اور حکومت کو معاشی مشکلات میں مبتلا کریں گے، وہ امید بھی پوری نہیں ہوئی بلکہ معاملہ الٹ ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں اب تحریک انصاف جو ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے جو تحریک انصاف سے باہر کی قیادت ہے اس پر اعتماد بھی نہیں کیا. جو باہر نظم قائم ہوا تھا اس کو آزادانہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. تو وہ خود ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان سے پھر لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی، ان تک رسائی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ بہت سے پیغامات لے کر آتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ کنفیوژن میں اضافہ ہوا ہے، ابہام میں اضافہ ہوا ہے. اور یہی جو ہے صورت اب تحریک انصاف جو ہے وہ خارجی محاذ پہ کچھ کرنے کی بجائے اب داخلی محاذ میں الجھی ہوئی ہے. اب شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس نظام کے اندر ایک سختی کا ایلیمنٹ ہے، ایک ہر جگہ ایک برہمی نظر آتی ہے، بہت شور مچا، بہت واویلا ہوا، یہ پیکا کے اندر امینڈمنٹس ہوئیں، آپ کی نظر سے بھی گزرا، آپ نے اس پہ پروگرام خود بھی کیے، تجزیہ بھی دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرائیں ان سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں، انہیں روک لیا جاتا ہے. تحریک انصاف کہتی ہے 3 ممبر بینچ کا آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو فلاؤٹ کر دیا جاتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ عمر ایوب صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک کرنل صاحب کی ہدایت کے مطابق جو ہوگا اڈیالہ کے اندر وہی ہوتا ہے، باقی عدالتی حکم کو پولیس نہیں مانتی. یہ نظام جس طرح سے چل رہا ہے یہ چل سکتا ہے ایسے ہی، یا اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی آئے گی آپ کے نزدیک؟ وقت کے ساتھ ساتھ تو کچھ تبدیلی آنی چاہیے اور آئے گی بھی، لیکن حکومت تو غیر مستحکم نہیں ہوئی جی، اور معیشت جو ہے اس کو وہ سنبھال رہی ہے. اور ہر روز
ایک اچھی خبر آتی ہے. آج ہی خبر آئی ہے کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کی ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ جو اس سے ایک ٹھہراؤ پیدا ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں ایک معاشرے میں ایک استحکام نظر آ رہا ہے. تو اب جو معاملہ ہے, حکومت کو اپنے حلیفوں سے اس وقت خطرہ درپیش ہے. اپنے حلیفوں سے معاملات جو ہیں وہ کچھ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں, اس طرف زیادہ توجہ دینی ہوگی. لیکن حریفوں سے میرا خیال اب کوئی کھٹکا نہیں رہا. لیکن اب وقت یہ آئے گا کہ آہستہ آہستہ چیزیں نارملائز ہوں گی, اور جب نئے انتخابات تک نوبت آئے گی تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو موقع ملے گا اس میں حصہ لینے کا. لیکن حکومت کو یہ توقع ہے کہ اس وقت تک اس کی طاقت اتنی کم ہو چکی ہوگی کہ اس سے کوئی خطرہ درپیش نہیں رہے گا, اور آزادانہ طریقے سے انتخابات ہو سکیں گے, اور اس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو مستحکم بھی کر سکے گی. بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.